अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और नाजरीन इस वक्त हैं हम एजुकेशन सेक्शन में। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में दो एस्पेक्ट्स पर मैं डिस्कशन करूंगा या मेरा जो नॉलेज है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहला ये है कि यूज़फुल और इफ़ेक्टिव और हाईली प्रोफेशनल रिपोर्ट जो है वो कैसे लिखी जा सकती है, कौन सी मालूमात का होना ज़रूरी है कि आपकी रिपोर्ट जो है उसको इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल कहा जा सके। दूसरी अहम बात रिपोर्ट का फॉर्मेट है। किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन से फैक्टर्स पर मुनहसर है, इस पर बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में इन तमाम फैक्टर्स पर, आज सिर्फ हम वो फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तमाम फैक्टर्स पे अलग-अलग बात करेंगे। तो राइट, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब है कि ये वीडियो तैयार करने के लिए मैंने कौन कौन सी रिसोर्सेज से इस्तेफादा किया है। पहला, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स जहाँ का मैं तालिब इल्म था, वहाँ के असातिज़ा के लेक्चर्स और क्लास नोट्स, पहला ये है। दूसरा, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर जो कोर्सेज और सेमिनार्स करवाए, उनमें मौजूद पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स दिए। वहाँ के स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स की असाइनमेंट्स जो हैं वो दैट वाज ए ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। क्योंकि जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं कोई असाइनमेंट्स देता था और वहाँ के ऑफिसर्स जो हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करते थे, तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग का बहुत बड़ा ज़रिया था। और आखिरी, मैंने इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया है। पहले देखते हैं कि रिपोर्ट को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट, नाजरीन, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मेहनत और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह अच्छी रिपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको मेहनत करना होगी और गौर व खौस करना होगा और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके रिपोर्ट के लिए सारा मवाद जो है वो जमा करना होगा। नंबर 2, रिपोर्ट के कंटेंट्स बहुत क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर का मतलब है कि कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बिल्कुल सीधे अंदाज में लिखी जानी चाहिए। कंसाइज का मतलब ये है कि रिपोर्ट कम्प्रिहेंसिव हो, यानी कोई पॉइंट, कोई एरिया, कोई एस्पेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये है कंसाइज। और इसके साथ साथ और ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि रिपोर्ट शॉर्ट हो, यानी गैर ज़रूरी लंबी ना हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप ज़रा स्क्रीन पे भी देखिए जाइए। तीसरा पॉइंट ये है, The ideas in the report should be expressed in logical and cohesive manner. ये लॉजिकल क्या होता है, यानी जिसमें कोई सेंस हो। ठीक है, ये ना हो कि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और सेंटेंसेस की कोई सेंस जो ना वो ना बनती हो। कोहेसिव का मतलब ये है कि चीज़ें इस तरह आपस में जुड़ी हों कि अल्फाज, सेंटेंस के अंदर जो अल्फाज हैं उनका आपस में रब्त होना चाहिए, और फिर जो सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ के अंदर, उनका आपस में जो ना वो लिंक होना चाहिए, और फिर जो पैराग्राफ्स हैं उनका दूसरे पैराग्राफ के साथ जो ना लिंक बनना चाहिए। और इसी तरह जब एक सेक्शन मुकम्मल हो तो उस सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ लिंक होना चाहिए। ये है कोहेसिव मैनर में। ये आप ये समझें कि फिर जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो ये एक यूनिफाइड होल बन जाएगा।
یعنی رپورٹ کے ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے کہیں سے کوئی پیراگراف اٹھا لیا ہے. آپ نے جب فوکس کیا ہوگا، کنسنٹریشن کی ہوگی رپورٹ کے آبجیکٹس پہ، تو پھر آپ خود سے ہی ایسے پیراگراف لکھیں گا. اب چوتھی بات کیا ہے؟ The language should be simple. Easy words which are not open to many interpretations. ناظرین، میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی ماسٹرز بائی ریسرچ کی تھی، اور جب میں یونیورسٹی آف ویلز میں اپنے سپروائزر کے پاس، جن کا نام HT کانوے تھا، پہلا چیپٹر دے کے آیا، تو اگلے ہی دن میرا جو اسٹوڈنٹس باکس ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے، تو وہاں سلپ پڑی تھی. میں گیا، 5 بجے کا ٹائم تھا سپروائزر کے پاس، تو سپروائزر نے سمپلی میرا چیپٹر مجھے یوں واپس کر دیا، اور اس نے مجھے کہا، مسٹر اقبال، یور انگلش از ٹو ڈیفیکلٹ، آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ بیٹھو، اور پھر اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہمیشہ سمپل ورڈز استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہارا جو مقصد ہے جو تم لکھ رہے ہو، یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو یہ سمجھا سکو کہ تمہارے یہ آئیڈیاز ہیں. لائک وائز رپورٹ کے اندر بھی ہم نے دوسروں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں رپورٹ کے اندر. تو پہلے تو میرے سپروائزر نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ نے سمپل اور ایزی ورڈز جو نا استعمال کرنے ہیں. پھر اس نے مجھے کہا کہ یوز اسمال سینٹنسز، کہ چھوٹے چھوٹے فقرے جو نا وہ استعمال کرو. اس کا فائدہ کیا ہے آگے تھوڑا چل کے میں آپ کو جو نا بتاتا ہوں، کیونکہ سینٹنسز جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ پیپر پہ لا رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا پڑھنے والا رپورٹ اس طرح ہے کہ ہمارے آئیڈیاز کو بے نہیں اسی طریقے سے پک کر سکے. یہ ہماری رپورٹ کی خوبصورتی ہوگی. تو اسمال سینٹنسز استعمال کرنے ہیں اور ورڈ سمپل استعمال کرنے ہیں. جیرگن کا الفاظ جو ہے وہ جہاں بہت ضروری ہو وہاں کرنا ہے، ادروائز کوشش یہ کرنی ہے جو کہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ورڈز ہیں آپ وہ لکھیں. دین ایک اور اس کے ساتھ ہے کہ یوز اپروپریٹ ورڈز. ورڈز آر مینٹ ٹو کنوے میننگس. اپروپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس سبجیکٹ پہ، جس ایریا میں آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں، بعض دفعہ مثلا انجینئرنگ میں لکھ رہے ہیں یا آپ میڈیکل سائنسز میں کوئی لکھ رہے ہیں، تو ہر جو اپنا وہ ایریا ہے اس میں کچھ مخصوص ورڈز ہوتے ہیں جو کہ نون ہوتے ہیں اس ایریا کے اندر، اور اس ایریا کا شخص جب کوئی رپورٹ پڑھے گا تو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرے گا کہ آپ یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کہ اپروپریٹ ورڈز جو نا وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. کیوں کہ آپ کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کرنا کہ موٹے موٹے الفاظ اور جن کے 2-3 معنی نکلتے ہوں، ایسا نہیں کرنا آپ نے. یوز ورڈز وچ آر نیسسری ٹو کنوے یور meaning. More than required words may distract the reader from your objectives of writing report. یعنی جہاں آپ کا ایک سینٹنس ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ تقریر میں ہم ایک ہی جو معنی ہوں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی جو نا وہ ایک جیسے ہی ہوگے، تو بہت سے الفاظ جو نا ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن رپورٹ رائٹنگ کے اندر جو ہے نا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معنی جو ہیں وہ کنوے ہو گئے ہیں، تو اسی وزن کا دوسرا لفظ جو ہے یا سیم میننگ کنٹین کرتا ہوا دوسرا ورڈ جو ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. دین abstain from using superfluous adjectives and adverbs. اب یہ ہے کہ سپرفلوس کیا ہوتا ہے کہ جی آپ زیادہ جو نا ایسے الفاظ استعمال کرتے جائیں جن کی ضرورت نہ ہو. اور ایڈجیکٹیوز کیا ہیں
یہ ناؤن کی جو خاصیت ہے وہ بتانے کے لیے، مثلاً یہ آپ دیکھیں کہ ریڈ ہے، لانگ ہے، ہائی ہے، یہ ہم ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے ایڈجیکٹیوز استعمال کرتے ہیں جو بالکل اپروپریٹ ہوں اور آپ کے میننگ جو ہیں وہ کنوے کر دیں. پھر یہ ہے کہ کانکریٹ ورڈز آر بیٹر دین ایبسٹریکٹ ورڈز. اب کانکریٹ ورڈز اور ایبسٹریکٹ ورڈز میں کیا فرق ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ ورڈز جو ہیں وہ یوزلی آپ کے آئیڈیاز اور کانسیپٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں کہ ڈگنیٹی کہیں یا آنر کہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہیں کہ ٹروتھفلنس. تو یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہماری سینسز ان کو جو ہے نا وہ ان کا ادراک نہیں کر سکتی. تو یہ کانسیپچول چیزیں ہیں. رحم دل، ٹھیک ہے، یہ ایبسٹریکٹ ورڈ ہے. یا ظالم کہہ لیں، یہ بھی ایبسٹریکٹ ورڈ ہے. تو وہ ورڈ جن کو ہماری سینسز جو ہے آبزرو کر سکیں وہ ہیں کانکریٹ ورڈز، اور جن کو ہماری سینسز آبزرو کر سکیں اور جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہوں اور وہ رپورٹ جو ہے سوشل سائنسز میں اگر وہ کسی جگہ پہ آپ کو ایبسٹریکٹ ورڈ استعمال کرنا پڑ جائے یا رپورٹ کی نیچر ایسی ہو تو پھر تو اور بات ہے. لیکن یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ رپورٹ لکھیں تو ایبسٹریکٹ ورڈز جو ہیں ان کو کم سے کم جو نا وہ استعمال کریں. پھر ایک اور ہے کہ کلیشے، اوائڈ کلیشے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی کلیشے جو ہے نا یہ بھی آپ کو جو اصل رپورٹ ہے اس سے ہٹا دے گی. کلیشے کیا ہے؟ کوئی ایسے فریز وغیرہ جو کہ بہت جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ. اب پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کلیشے جو ہے نا یہ آپ کی رپورٹ کے اندر فلو ختم کرے گا اور سکم جو ہے نا پیدا کر دے گا، آپ کو ٹھہرا دے گا. جو ریڈر ہے اس کو معنی جو ہے نا پہنانا پڑیں گے. مثال کے طور پہ یہ استعمال ہم کرتے ہیں کہ جی سب وقت جو ہے وہ سب زخم جو ہے نا وہ بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس کے اندر جو ہے نا یہ ایبسٹریکٹ قسم کی چیز ہے، ٹھیک ہے. یا کہ بڑا مشہور ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، ٹھیک ہے، یہ پہلے بہت استعمال ہوتا رہا. تو ایسے جو کلیشے ہیں ان کو جو نا آپ استعمال نہ کریں، ان کو ایوائڈ کریں. An important component of effective report writing is correct grammar and syntax. ناظرین یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوں، خاص طور پہ ہمارے جو انگلش میڈیمز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب رپورٹ رائٹنگ کریں، کیونکہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے اپنی 45 ایئرس آف ایکسپیرئنس میں کہ جو اردو میڈیم سکولز کے آفیسرز پڑھے ہوئے آتے تھے یا اسٹوڈنٹس پڑھے ہوئے آتے تھے وہ بولنے میں تو اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، اتنے فلوئنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی جو گرامر ہے وہ بڑی کریکٹ ہوتی تھی. اور پھر ان کا سنٹیکس جو ہے وہ بھی، سنٹیکس کیا ہے؟ یہ ہے فارمیشن آف سینٹیکس. سینٹینس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے رپورٹ کے اندر سینٹینس کو کس طرح سے اسٹرکچر کیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لمبا آپ سینٹینس لکھتے ہیں اور جہاں سے سینٹینس سٹارٹ کرنا چاہیے تھا وہ آپ اینڈ پہ لکھتے ہیں اور مطلب جو ہے اس کا الٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اسمال سینٹینس لکھ رہے ہوں گے تو سینٹیکس جو ہے اس کی بھی اس طریقے سے پرابلم نہیں رہے گی. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لمبا سینٹینس بھی لکھنا پڑ جاتا ہے، تو دین سنٹیکس یعنی اسٹرکچر آف دا سینٹینس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہاں آپ نے فل اسٹاپ کا استعمال کرنا ہے، یہاں کہاں کاما آنا ہے، کہاں سیمی کولن آنا ہے، کہاں کولن آنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا سنٹیکس میں آئیں گی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور گرامر اور سنٹیکس اس کی تو پریکٹس کرنی چاہیے. آپ یقین کریں کہ اسی سے دوسرا جو اگر آپ مثلاً
کسی پوزیشن میں اگر آپ کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں، کنسلٹنسی کر رہے ہیں، رپورٹ لکھ کے دے رہے ہیں، یا کسی ڈپارٹمنٹ میں اور کمیٹی کے پاس رپورٹ جانی ہے، تو اگر آپ کی گرامر اور سینٹیکس جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو آپ کا سینئر لیس پیریڈ میں اپنا رپورٹ بھی پڑھ لے گا اور آپ کا جو میسیج ہے وہ بھی اس تک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ دا رپورٹ ول بی ریگارڈیڈ افیکٹو اونلی وین اٹ از انڈرسٹوڈ اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز آف رائٹنگ رپورٹ۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ یہ افیکٹو رپورٹ، پروفیشنل رپورٹ، تو یہ تبھی افیکٹو جو ہے پروفیشنل سمجھی جائے گی اگر یہ سمجھنے والا جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں رپورٹ لکھنے کو، اس کے مطابق اس کو سمجھے گا۔ اگر وہ آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں اور آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے، آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لینگویج سے ان کا اگر تعلق ہے تو وہ انگریزی جو ہے نا وہ اچھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ امپریسو رپورٹ نہیں ہوگی، وہ افیکٹو رپورٹ نہیں ہوگی، وہ پرپز سالو نہیں کرے گی۔ جب آپ رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہوں تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ گرامر ٹھیک ہو اور سنٹیکس اچھا ہو، وہ بہترین انگریزی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لٹریچر نہیں آپ لکھ رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ناظرین آتے ہیں فارمیٹ پہ۔ The effective report needs a good format and structure also. It should include most of the following categories جو کہ میں آپ کو ابھی one by one بتاتا ہوں، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ گائیڈنس کے لیے ہے، گائیڈنس کے لیے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ کی رپورٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو فارمیٹ ہے will be guided by the nature and objective of the report، یعنی کہ فارمیٹ کوئی میتھمیٹیکل فارمیٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ضرور ہونا چاہیے، کہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے رپورٹ لکھنے کا وہ گائیڈ کرے گا آپ کو کہ آپ کا فارمیٹ جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ گائیڈ لائنس ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہیڈنگ اور ٹائٹل پیج، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے گلوسری آف ٹرمز۔ گلوسری آف ٹرمز یہ ہے کہ اب آپ کی کوئی ٹیکنیکل رپورٹ ہو سکتی ہے اور کوئی ایسے الفاظ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، مثلا بہت بڑے ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، لیکن آپ کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ جرنلسٹ ہے، تو اس کو رپورٹ سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی اگر آپ نے اس کے اندر ٹیکنیکل ورڈ جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کی رپورٹ کے لیے وہ آپ نے لکھ دی ہیں، تو پھر اس کو مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے گلوسری آف ٹرمز کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سکین کر لے گا کہ آپ نے یہ الفاظ اندر استعمال کیے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے۔ اور جب گلوسری آف ٹرمز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور اس چیز کا دھیان رکھا جا سکتا ہے کہ یہ ورڈز جو ہیں ان کا مطلب اس رپورٹ کے اندر یہ ہے، تو اس لیے گلوسری آف ٹرمز جو نا بہت امپورٹنٹ۔ اس کے بعد کانٹینٹ لسٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو سمری ہے۔ ہر رپورٹ کی تقریباً ایگزیکٹو سمری لکھی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی رپورٹ جو ہے سے کہ 15 پیجز، کم سے کم 20 اور 200 400 500 ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ آف دا رپورٹ، تو ظاہر ہے سینئر پیپل جو ہیں وہ ساری رپورٹ نہیں پڑھ سکیں گے، تو ان کو ایک سمری چاہیے۔ تو سمری 1 پیج سے لے کے 2 پیج سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، اور سمری لکھنے کی آپ کے اندر مطلب یہ ایبلٹی تبھی ہے کہ اگر آپ نے پورا رپورٹ لکھنے کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کے نے فوکس کر لیا ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آبجیکٹیوز آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ بڑی ایزیلی آپ آبجیکٹیوز کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمری جو نا ایگزیکٹو سمری لکھیں گے، تاکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ لگا سکے
کہ جی پوری رپورٹ کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ اور اس کا انٹروڈکشن، آبجیکٹیوز آف دا رپورٹ جو ہے نا وہ لکھیں گے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں آپ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے لکھ رہے ہیں. میں بہت سی ایگزامپلس دے سکتا ہوں لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اور چونکہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ فارمیٹ کا جو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہر پوائنٹ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو علیحدہ علیحدہ کریں گے. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ پہلی ویڈیو جو بنائی تھی افیکٹو رپورٹ رائٹنگ، یہ میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے افیکٹو رپورٹ رائٹنگ، جس میں کہ میں نے رپورٹ رائٹنگ پہ، ریسرچ پیپر اور کیس اسٹڈی کی ڈیفینیشنز بتائی تھیں، اور ان کے درمیان آپ کو فرق جو ہے نا وہ بتایا تھا. وہ بھی اس کو اسٹڈی کر لیں ایک دفعہ دوبارہ، یعنی وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ میتھڈالوجی آف کلیکٹنگ ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں کہ وہ جو ڈیٹا اور انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی اور آپ نے اس کو نالج میں کنورٹ کر کے رپورٹ لکھی، اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ڈیٹا جتنا اوتھینٹک ہوگا، انفارمیشن جتنی کریکٹ ہوگی، آپ کی رپورٹ اتنی ہی پروفیشنل اور افیکٹو ہوگی. اس لیے میتھڈالوجی پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور کیا میتھڈالوجی استعمال کی یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر. پھر آپ نے جو ریزلٹس ہیں اس کے اندر وہ جو کہ رپورٹ کے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی آبزرویشنس جو نا وہ لکھنی ہے. اور اس کے بعد اگر رپورٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ ریکمنڈیشنز دیں تو آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اس کے بعد جو نا وہ آپ اس کو رپورٹ کو کنکلوڈ کر دیں. اور پھر اپینڈسز کے بعض دفعہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیچے اوریجنل کوئی ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رپورٹ میں آپ کہتے ہیں اور آپ نے کہیں سے لی ہوتی ہیں، کوئی آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا کسی کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ جو ہے نا وہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ویسے تو یہ ہے کہ بہت آپ ڈیٹا وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو نیچے آپ ریفرنسز وغیرہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے لیا ہے، لیکن ظاہر ہے رپورٹ لکھیں گے اگر کسی آفس کے اندر ہے، اگین یہ سچویشن اور ریکوائرمنٹ پہ جو ہے نا ڈپینڈ کرے گا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، گورنمنٹ آفیسرز، پروفیشنل کنسلٹنٹس یہ ضرور دیکھیں اور اپنی رپورٹ رائٹنگ اسکل جو ہے اس کو انہانس کریں. اور میں نے چونکہ بہت سی رپورٹس لکھی ہیں، بہت سے پروجیکٹس کے جو فیزیبلٹیز لکھی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ لکھی ہیں، تو اسی نالج کے ساتھ جو ہے نا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. تو یہ میں اب آپ تک کنوے کر رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ وہ بھی انٹیمیشن آپ کو جو نا وقت پہ مل جائے.